बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माँ ने अपनी परेशानी का इजहार किया है। अच्छा। वो कहती हैं कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, हर बात मान लेता है। अच्छा। मगर छोटा बेटा बहुत ज़िद्दी है, जितनी मर्जी सख्ती कर लूँ बात नहीं मानता। 10th में पढ़ता है, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। मैंने सख्ती का हर तरीका आजमाया है, घंटों उसे कमरे में लॉक किया है, कई दफ़ा उसका खाना भी बंद किया है, मारती पीटती भी हूँ, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप कोई मशवरा दे सकते हैं तो मशवरा दें, कोई वजीफ़ा बता सकते हैं तो वो बता दें। मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल की तरफ से हर वक्त परेशान रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उनका मसला इस नशिस्त में रखा है। मसला ये है कि ये जो इशू है मोहतरमा का, ये फ़कत उन्हीं का इशू नहीं है, ये हर माँ का, हर बाप का, हर वालिदैन का इशू है। उसकी वजह यह है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत गैर मामूली मोहब्बत करते होते हैं, बहुत प्यार करते होते हैं। तो आप बर्रे सग़ीर के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर देख लें, और जहाँ भी देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, तो वालिदैन इस दौर में ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो लेकिन उसमें जब तक हम असल मसले को समझेंगे नहीं, उस वक्त को तक कोई मशवरा, यानी जब तक कोई बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक कोई मशवरा, कोई बात, कोई उनको तालीम कारगर नहीं हो सकती उनके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो असल मसले को समझना चाहिए। उसमें पहली बात जो मेरे ख़्याल में ये है कि उन ख़ातून को, उन मोहतरमा को ये देखना चाहिए कि इंसानों की जो शख्सियात हैं उनके अंदर फ़र्क पाया जाता होता है। यानी एक शख्स का जो मिजाज है वो हो सकता है कि धीमा हो, दूसरे शख्स का मिजाज हो सकता है कि सख्त हो, ज़रा एग्रेसिव हो। यानी एक शख्स जो है वो पैसिव हो सकता है, दूसरा एग्रेसिव हो सकता है। और इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो मिजाजों का तफावत है या मिजाजों का फ़र्क है, ये ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ आके डेवलप करता है। यहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, लेकिन असल में जो शख्सियात हैं वो इंसान अल्लाह ताला की तरफ से लेके आता है। यानी जैसे हम अपनी शक्ल सूरत अल्लाह ताला की तरफ से लेके आते हैं, अपनी बाकी आवाज़ है और बाकी जो सलाहियतें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से लेके आते हैं, इसी तरह ये जो मिजाज है, शख्सी मिजाज है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होता है। तो इसलिए हमें इस बात को ख़ास तौर पर पेश नज़र रखना चाहिए कि एक बच्चा हो सकता है कि नरम मिजाज हो, एक बच्चा हो सकता है सख्त मिजाज हो, एक बच्चा हो सकता है कि आसानी से बात को समझने वाला हो, और एक बच्चा हो सकता है कि वो इस तरीके से बात को समझे कि उसको थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़े, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़े। तो ये मिजाजों का फ़र्क है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। इसलिए ये जहन में रखना चाहिए कि एक के लिए इख्तियार किया हुआ फार्मूला दूसरे पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो दूसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जहाँ शख्सियात का, मिजाज का फ़र्क है, इसी तरह सलाहियतों का भी फ़र्क होता है। यानी ये देखिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है ना, तो ये दुनिया बनाई है तो हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतें दे रखी हैं। यानी एक शख्स को अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनाया है या डॉक्टर की सलाहियत देकर भेजा है, तो आप उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगी, उसको वकील बनाने की कोशिश करेंगी, तो असल में वो अल्लाह ताला की पूरी स्कीम के ख़िलाफ़ होगा। एक शख्स को मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फ़नकार बनाया है, कोई उसके अंदर शायरी की सलाहियतें हैं, अदब की सलाहियतें हैं, लेकिन उसको अगर हम ज़बरदस्ती साइंसदान बनाने की कोशिश करेंगे, उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसका नतीजा ये होगा कि वो कामयाब नहीं हो सकेगा, पढ़ नहीं सकेगा। तो दूसरी चीज़ जो मेरा ख़्याल है कि हर माँ को, हर वालिदैन को मलहूज़ रखनी चाहिए, वो ये है कि इंसानों की सलाहियतों में फ़र्क पाया जाता है, बच्चों की सलाहियतों में फ़र्क पाया जाता है, और ये सलाहियतें वक्त के साथ निखर कर सामने आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ख्वाहिश के तहत एक बच्चे को फ़लाँ बनाना चाहते हैं। यानी हमारा ख़्याल ये होता है कि मिसाल के तौर पर वो फ़ौज में जाए, मिसाल के तौर पर वो पायलट बने, मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा तरखान बनाने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा कोई और मेमार बनने की सलाहियत दी है। तो इस तरह हमें जो अल्लाह ताला की स्कीम है, अल्लाह ताला का जो प्लान है, उसके अंदर अपनी तरफ से खामखा की मदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात मेरी ये है कि जिसको आपको उनको कहना चाहिए कि जिसको वो मलहूज़ रखें, और हर माँ को इन दोनों चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए। इसमें तीसरी जो बात है
وہ یہ ہے کہ جو بالخصوص اور آج کل کے زمانے میں تو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ بات، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو مار پیٹ ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے یا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی دیکھیں، یعنی مختلف مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں، تو سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کنٹرول ہوتا ہے، اس کی عبرت کے ذریعے سے دوسرے کو بتایا جاتا ہے، دوسروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس سے اصلاح ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موجودہ زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر تربیت گاہیں موجود ہوتی ہیں، یعنی جیلوں کے اندر جو مجرم چلے جاتے ہیں ان کو اصلاح کے لیے سمجھانے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اصلاح کا طریقہ ہے، اصل میں انسان کی اصلاح کا طریقہ وہ مار پیٹ نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ہے، بتانا ہے، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا ہے، اس کے اندر کوئی ضد اگر آ گئی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں جو ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اختیار کرنے چاہیے۔ اور پھر اس میں جو چوتھی اور آخری بات ہے جو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنی چاہیے ہر والدین کو، ہر ماں کو، ہر باپ کو، کہ یہ جو آپ نے ایج بتائی ہے، یعنی پیری کون سی کلاس میں پڑھتا ہے وہ بچہ؟ 10th میں پڑھتا ہے نا؟ 10th میں پڑھتا ہے۔ تو 10th کلاس کا جو بچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر 15 یا 16 سال ہوگی، 14، 15، 16، یہ اس ایج کے بریکٹ میں ہوگا۔ یہ مشکل ایج ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل ایج ہے کہ جس یعنی ٹین ایج ہے نا، اور ٹین ایج ایسی ایج ہے، اس کی مشکل کی وجہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کے جذبات، احساسات اس عمر کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، جذبات اور احساسات بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن عقل مندی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتی، یعنی اس کا برین سٹرکچر، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کو مزید ابھی 10-15 سال اور چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ ایج بھی بڑی کریٹیکل ہے، صلاحیتوں کا بھی فرق ہے، شخصیات کا بھی فرق ہے، اور اسی طرح حالات کا بھی فرق ہے، تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں ایک فارمولے کو، ایک بچے کے تناظر میں دوسرے بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بچے کے ساتھ جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہے اور اس رویے کے نتیجے میں کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو وہی ایکسپیریمنٹ آپ کو دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ڈیفرنٹ فارمولہ اختیار کریں، اس کے بعد ہی اس کی اصلاح کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی مشورہ انہوں نے مانگا ہے نا، تو وہ بتائیں آپ نا۔ اچھا، یہ تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم نے تو اصولی بات کر دی ہے، لیکن جہاں تک مشورے کا تعلق ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشورہ دینے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے، اور اس بات کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو بھی، اور ہر والدین کو سمجھنا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک کام کریں، بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، بچے کو سمجھاتے ہوئے، جب ہم وہ کام کیا کریں، کام بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں۔ یعنی جب ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں گے، یعنی اپنے خیال میں اپنے بچپن کا وہی 10th کا زمانہ، وہی 14، 15، 16 سال کا زمانہ دیکھیں تو اس وقت اپنے آپ کو جج کریں، یہ خیال کریں کہ اس وقت میں اس ایج میں تھا تو میں کس پوزیشن میں تھا، میں کیسے بیہیو کرتا تھا، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ یعنی ماں ہیں تو وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس وقت اس ایج میں میرے جذبات کیا تھے، میرے احساسات کیا تھے، میرا رویہ کیا تھا، اور میں کیسے دوسروں کے ساتھ میل جول کرتی تھی، میں جب والدین مجھے نصیحت کرتے تھے تو میرا رد عمل کیا ہوتا تھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ یعنی یہ میں بنیادی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس ایج میں چلے جائیں گے تو ہمیں بچے کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے گی، اس کی مینٹل پوزیشن معلوم ہو جائے گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اصل میں ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے، حالانکہ وہ سارے کام ہم نے اپنے بچپن میں کیے ہوتے ہیں، وہ بدتمیزیاں بھی کی ہوتی ہیں، وہ تجاوز بھی کیا ہوتا ہے، وہ حدود کو پھلانگا بھی ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو بچے کے حساب سے سوچنا چاہیے، تو یہ بچے کے حساب سے سوچنا چاہیے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو اس میں نمبر 1 بات میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بیک میں لے جائیں، بچپن میں لے جائیں، اور یہ دیکھیں اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ اس کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جب میں فلاں روگردانی کرتی تھی، فلاں نافرمانی کرتی تھی، اور پیرنٹس کی طرف سے مجھے ڈانٹ ملتی تھی، یا پیرنٹس کی طرف سے میرے اوپر سختی کا اظہار کیا جاتا تھا، تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟
میں کیا والدین کے ساتھ محبت میں کھڑی ہو جاتی تھی یا ریئیکشن میں آتی تھی؟ تو میرا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ تو جو آپ کا اپنا ہر انسان کم و بیش اس پہلو سے ریئیکشن کے اعتبار سے ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز میں ان کو مشورہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ کوئی بھی لاہے عمل بنانے سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ اپنے ماضی پر غور کریں، اپنے بچپن پر غور کریں، تو آپ کو بچے کے احساسات کا اندازہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی دوسری بات بھی بہت اہم ہے کہ والدین جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دنیا کے باقی مقامات سے یا باقی جگہوں سے، باقی تعلقات سے چڑھتے نہیں ہیں، لیکن والدین سے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طریقہ، وہ معاملہ، وہ اس طریقے سے اختیار نہیں کیا جاتا جس طریقے سے بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے. یعنی ہم نے اسکول کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اساتذہ ہوں گے، ایک استاد ہے مثال کے طور پر میتھ کا ہے، دوسرا سائنس کا ہے، تیسرا کیمسٹری کا ہے، تو مختلف اساتذہ ہیں. تو ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اساتذہ سے بچے چڑ محسوس کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی پڑھانے والا تو وہ بھی ہے، پڑھانے والا وہ بھی ہے. کئی بچوں کو، کئی ٹیچروں کو پسند کرتے ہیں اور کئی ٹیچرز کو نہیں پسند نہیں کرتے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی حالانکہ ان کے ساتھ تو اس طریقے سے تعلق نہیں ہوتا. تو کوئی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرز کو بچے پسند کرتے ہیں، ان کا ذاتی کام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں، کام دیتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، کلاس میں زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں. لیکن دوسرے ٹیچر کی کلاس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اس سے بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. دوسرا نقطہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے مختلف دنیا کے دیگر افراد کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور کہیں وہ چڑھتے ہیں اور کہیں اچھا رسپانس کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں خود بھی یہ دیکھنا چاہیے اور بچوں کو کبھی اس جگہ پر نہ آنے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ چڑھنا شروع ہو جائیں. جب وہ آپ کے ساتھ چڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے گیپ پیدا ہو جائے گا اور راستہ بند ہو جائے گا. اصلاح کا، سمجھانے کا، بتانے کا راستہ بالکل بند ہو جائے گا. تیسرا جو میں مشورے کے پہلو سے ان کو بات کہنا چاہتا ہوں، وہ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو بعض اوقات جب چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو انہوں نے اپنی سچویشن بتائی ہے کہ کھانا بند کر دینا ہے، کمرے میں بند کر دینا ہے، اور اسی طرح مار پیٹنا بھی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ریئیکشن میں آ سکتا ہے، بچہ چڑ میں آ سکتا ہے. تو اس میں آپ کو، اور بعض اوقات بچہ چڑ کر پھر والدین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ خارج سے مدد لیجئے. بچہ جن لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، وہ اس کے چچا ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ماموں ہو سکتے ہیں، وہ اس کے تایا ہو سکتے ہیں، ارد گرد میں جو وہ اس کے دوست ہو سکتے ہیں، دوست کے والدین ہو سکتے ہیں، ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں ان سے مدد حاصل کی جائے. بعض اوقات اساتذہ ہو سکتے ہیں، ان سے مدد حاصل کی جائے، اور تاکہ بچہ اگر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو تیسرا آپ کو طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے. اور چوتھی اور آخری بات اس میں مشورے کے ضمن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑھائیں، یعنی اس کو عملی سرگرمیوں میں لے کے آئیں. مثال کے طور پر بچہ اگر گیمز میں نہیں ہے تو اس کو کھیل کے اندر ڈالیں، یعنی اور وہ انٹریکٹ کرے دوسرے انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کرے. مثال کے طور پر بازار سے کوئی سامان منگوانا ہے، بچوں کو بھیجیں وہ جا کے سامان لے کے آئیں. کہیں ڈیلنگ کرنی ہے تو بچوں کو بھیجیں کہ وہ جا کے جہاں وہ کر سکتے ہیں وہ ڈیلنگ کریں. اسی طرح کوئی انٹریکشن کرنی ہے، فیملی کے لوگ باہر سے آتے ہیں، کوئی دوست آتے ہیں، تو بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کر لیں کہ جی آپ کھانا لگائیں، آپ یہ پلیٹیں رکھیں، آپ یہ کام کریں. تو جب وہ آپ بچوں کو انوالو کریں گے، اسی طرح ان کو خارج کی سرگرمیوں میں انوالو کریں، یعنی وہ واک پہ جائیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. کھیل بہت زبردست چیز ہے، اور جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے اندر انوالو کریں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو مسئلے کی نوعیت کی ہیں، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کیا اقدامات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کو اختیار کرنی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک درست لاہے عمل اختیار کر سکیں گی. تو انہوں نے کوئی وظیفہ بھی پوچھا ہے نا، تو وظیفہ وہ بتا دیں نا، تاکہ وہ ماں کا دل تو بہلا رہے نا. وظیفہ جو ہے وہ سب سے جو یہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور عام طور پر لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ جی کچھ ورد مل جائے، کچھ تعویذ مل جائے، کچھ وظیفہ مل جائے،
اور اس کے بعد ہم عملی ایکٹیویٹیز سے نکل جائیں. وہ کوئی دم پڑا، کوئی درود پڑا، کوئی اس طرح کی بات کہی یا کوئی اس طرح وظیفہ کر لیا تو نتیجہ یہ نکل جائے کہ اس کے نتیجے میں سوئچ آن اور سوئچ آف ہو جائے. یعنی ہم وظیفہ پڑھیں، دم پڑھیں اور بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے خلاف ہے. تو ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے آپ تمام اقدامات کریں گی، یعنی آپ تمام پوری کوشش کریں گی. وظیفہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا جو تعلق ہے وہ اس کے بعد پر اثر ہوگا. یعنی اگر آپ اپنے حصے کا کام نہ کریں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس دنیا کے اندر اختیار نہیں کیا ہوا. تو آپ کو وظیفہ اگر کرنا ہے تو وظیفہ ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اسی وظیفہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ہمیں وہی وظیفہ اختیار کرنا چاہیے، وہی دعا یا وہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وظیفہ یا جو طریقہ بتایا ہے وہ ایک ہے، وہ ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد سے اور اسی طرح میری نماز سے مدد حاصل کرو. تو مدد کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ ہم نے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے. تو نماز سب سے زیادہ مدد کرنے والی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں کہ وہ بھی نماز کی طرف آئیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا مانگیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. لیکن اس میں ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے جو اس سے پہلے میں نے عملی طور پر عرض کر دی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے یہ مسائل ان کو بتائی. اب ان کی سمجھ میں ضرور یہ بات آ گئی ہوگی اور وہ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گی انشاءاللہ. ہماری دعا بھی ان کے لیے ہے، اللہ ان کے بچے کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کے مطابق جو پریشانیاں ہیں ان کی ان کو دور کرے. بہت شکریہ.